बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने देखी तस्वीरें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे हलफ लिया है। इस पर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान वो चले गए हैं एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जुडिशल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर अब कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए। मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया था, और ये बात तो हाफिज हमदुल्ला ने, दीगर लोगों ने बता दी कि नून लीग ने हमसे वादा किया था 26वीं तरमीम की मंजूरी के सिलसिले में कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया। अब जब वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं तो बाज लोग ये सवाल उठा रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब ये कहते थे कि हमारी बेंच में अगर केस आ गया है तो ये जा नहीं सकता, आईनी मामला आ गया है, अब ये हो नहीं सकता। और वो मुसलसल खत लिख रहे थे, अदालत की आज़ादी पर सवाल कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं, फुल कोर्ट की बात कर रहे थे। तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या इस एक हफ्ते में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी वजह से वापस अदलिया की आज़ादी, मुल्क में कुछ हो पाएगा, कुछ चीज़ें होंगी, क्या कुछ ऐसा करेंगे। तो मेरा एक सोर्स मुस्लिम लीग नून में, जिससे मैं हमेशा खबर के सिलसिले में बात करता हूँ, मुस्लिम लीग नून में जो पल्स है वो जानने के लिए राब्ता करता हूँ, तो मैंने उनसे राब्ता किया। मैंने कहा ये सोशल मीडिया पर बहस हो रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या करेंगे, गो के मैंने गो थ्रू किया तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास जिस तरह निगरान हुकूमत होती ना, उसके पास डे टू डे अफेयर्स चलाने के और इलेक्शन करवाने के, ये अबूरी मुद्दत गुजारने के इख्तियारात होते हैं। उसी तरह से कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं उनके पास बहुत बड़ी नौइयत के फैसले करने के इख्तियार नहीं होते, उनके इख्तियारात महदूद है। लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग नून के उस सोर्स से पूछा, मैंने कहा पल्स जानने के लिए मैंने आपसे राब्ता किया, बताइए मुस्लिम लीग नून के कैंप में क्या है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मंसूर अली शाह साहब कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, और मेरे पास इस सिलसिले में कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब को यह ओहदा दिया गया है तो ये ओहदा काफ़ी चीज़ें चेक करने के बाद और याह्या खान साहब से मुसलसल इस सिलसिले में मुशावरत के बाद दिया होगा, हालात का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद दिया गया होगा। तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, मतलब कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर है कि इख्तियारात ही महदूद होते हैं, लेकिन क्या कोई परेशानी? उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं है, परेशानी होती तो इस चीज़ का पहले से बंदोबस्त कर लिया जाता, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक। कहने लगे फिर इसको रोका भी जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। ये मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूं, अपने कैंप में, मुस्लिम लीग नून के कैंप में जो इत्मीनान है उसकी बुनियाद पे बता रहा हूं कि कुछ नहीं होगा। वैसे भी जो मैंने गो थ्रू किया उसके मुताबिक इख्तियारात महदूद हैं, तो ये डे टू डे अफेयर्स चलाए जाएंगे, और इन अफेयर्स को चलाते हुए मंसूर अली शाह साहब कुछ एक हफ्ते के वक्त के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर हैं। इससे ज़्यादा इस खबर में कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो इसकी हाइप है कि शायद कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं होगा इस मामले में, ये मैं आपको बता दूं। इसके बाद मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद से हमारे सामने वीडियोज आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं, लोगों ने जहां जहां ओपन एरिया में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स के नीचे, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, उन गाड़ियों को अपनी गाड़ियों में कंबल, रजाइयां, फोम की शीट्स रख के यकीनी बनाया था कि वो मौजूद हों पहले से, तो वो लपेट के, यानी जिस तरह वो टाई होती है, केबल टाई, उस टाइप की चीज से या किसी और चीज से लपेट के अपनी गाड़ियां खड़ी की हैं। विंड स्क्रीन के ऊपर लिहाफ पड़ा हुआ है, रजाई पड़ी हुई है, मोटा सा कंबल पड़ा हुआ है, ताकि ओले पड़े और विंड स्क्रीन टूट जाए। और फिर जाहिर है कि जब गाड़ी हो कोई दरमियानी कीमत की, कोई 1800 सीसी वाली गाड़ी भी, तो उसकी विंडशील्ड जो है वही 50-60 हज़ार रुपए की आती है। जब विंडशील्ड आप लेंगे किसी बहुत महंगी गाड़ी की, जिसमें कोई एसयूवी हो या कोई ऐसी गाड़ी जो करोड़ों की गाड़ी होती है, तो उसकी विंडशील्ड लाखों की होती है, और दो स्क्रीन टूटती हैं मोस्टली। विंडशील्ड टूटती है, रेयर शील्ड टूटती है, और उसके अलावा गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तो जो डेंटिंग पेंटिंग का काम है वही महंगा होता है।
یہ جو کام ہے یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنی گاڑیوں میں احتیاط کے طور پر رضائی وغیرہ رکھ لی تھی کہ جب کہیں جائیں موسم دیکھیں اور فوراً لپیٹ دیں۔ تو آج اسلام آباد میں وہ موسم ہے کہ جس میں یہ خدشہ ہے کہ ایک بار پھر وہی بڑے والے اولے پڑ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ موسم کی جو شدید بدلتی صورتحال ہے اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کی جو پریڈکشن ہے، ہیل اسٹارم کی پریڈکشن، وہ پہلے بھی نہیں کی گئی تھی، اب بھی نہیں کی جا رہی، لیکن اب کی بار ہوا کہ ہو بھی سکتا ہے، وگرنہ دنیا بھر میں جو ویدر فورکاسٹ ہے وہ تو اتنا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے حساب سے ویدر فورکاسٹ ہوتا ہے، اور وہ بڑا ایکوریٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو انٹرنیشنل اپلیکیشنز وغیرہ ہیں ان پر پھر بہتر فورکاسٹ ہوتا ہے۔ ہمارا میٹ آفس جو ہے وہ ذرا مایوس کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اچھا فورکاسٹ نہیں ملتا کہ کیا ممکن ہے۔ اس کے بعد وہ اولے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے پر برسانے کی تیاری کی ہے، مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان کی بات کریں تو بڑا زور و شور سے پاکستان پیپلز پارٹی والے، ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ میں سے، عوام میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کے ساتھ جائیں تو فیصلہ آسان ہے، عوام کے ساتھ جائیں گے۔ نہروں کے معاملے پر ہم وفاق کا فیصلہ مسترد کروا دیں گے، بجٹ سے پہلے کروا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، الگ ہو جائیں گے، یہ منظور نہیں ہے ہمیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا اختیارات کی اور پاور شیئرنگ کا جو فارمولا ہے، اختیارات کی تقسیم کا جو فارمولا ہے، اس کے حوالے سے میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب، ملک احمد صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، دیگر لوگ یہ ملے، اور ملنے کے بعد جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہمیں کچھ چیزوں پر تحفظات تو ہیں، اور یہ پاور شیئرنگ فارمولے کے لیے جو میٹنگ ہے اس کے بعد ہوا، کچھ چیزوں پر تحفظات تو ہیں، لیکن ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ الگ ہوا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے نون لیگ نے اس کو جو بھی طاقت میسر ہے اس کی بنیاد پہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے الگ نہیں ہوں گے، پرانی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ کچھ مخصوص صحافیوں نے بھی اعلان کیا تھا۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بتایا ہے پنجاب کے اندر کہ ساتھ چلیں گے۔ گو کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ سعید غنی صاحب آج پھر کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کے پاس کون سا اختیار، کیا ہوگا، ہم کروا کے دکھائیں گے، سندھ کا حق، سندھ کا اختیار، نہر نہیں بننے دیں گے وغیرہ۔ لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی والے کچھ کر نہیں پائیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ خاص ہے نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو جاری تنخواہ ہے اس پر کام جاری رکھنا ہوگا، نتھنگ مور دین دس۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت ہے۔ کم و بیش یہی حالت ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں فیصل واؤڈا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی جتنی پتلی حالت ہے یا نہیں، اس کو میں چیک کروں اگر پاکستان تحریک انصاف والوں سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن فیصل واؤڈا کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز بل کو، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، یہ بل منظور ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ یہ وہی انداز ہے جس میں فیصل واؤڈا بات کرتے نا، کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، کر سکتے تو کر کے دیکھ لیں۔ اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا تھا کہ گنڈا پور صاحب کی نوکری جائے گی، یعنی نوکری جائے گی اگر مائنز اینڈ منرلز بل پاس نہیں ہوگا تو گنڈا پور کی نوکری چلی جائے گی۔ اب جنید اکبر خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ ایم این اے ہیں خیبر پختونخوا میں، صوبائی صدر تو ہیں سیاسی معاملات کے لیے لیکن ایم این اے ہیں۔ جنید اکبر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی کے باپ کا باپ بھی پاس نہیں کروا سکتا، یعنی ان سے بات ہوئی کہ فیصل واؤڈا کہہ رہے کسی کا باپ نہیں روک سکتا، تو جنید اکبر خان صاحب 2 قدم آگے گئے، اور 2 قدم آگے جا کر جنید اکبر خان صاحب نے کہا کہ کسی کے باپ کا باپ بھی پاس نہیں کروا سکتا اگر عمران خان نہ چاہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو موقف میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پتہ کس سے چلے گا؟ آپ کو موقف پتہ چلے گا بیرسٹر گوہر صاحب سے، آپ کو موقف پتہ چلے گا کسی ایسے شخص سے کہ جس کو کہا جائے گا آپ ملنے، ہم باقیوں کو ملنے نہیں دے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ برا ہوگا۔ عمران خان صاحب کا موقف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے سامنے نہیں آئے گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا موقف ایسے ہی آنے دے گی، عدالت سے پرمیشن ہے،
علیمہ خان صاحبہ جائیں مل لیں. عدالت سے پرمیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا مل لیں منگل کے روز, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ان کے اتحادی مل لیں جمعرات کے روز. لیکن یہ نہیں کیا جا رہا, یہ نہیں کیا جا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. علیمہ خان صاحبہ کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, عمر ایوب صاحب کو, صاحبزادہ حامد رضا کو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اگر کوئی اور باہر موقف لے کر آئے گا, مان لیجئے کہ بیرسٹر گوہر ہوئے, علی امین گنڈاپور صاحب ہوئے یا کوئی اور وہ کہے گا کہ عمران خان صاحب نے ان چیزوں کے ساتھ ان تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کر لیا جائے تو پھر منظور کر لو بل, تو کیا لوگ مانیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں مانیں گے. اگر یہ پھر بھی کر لیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج ہوگا. تو جنید اکبر خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ کسی کے باپ کا باپ بھی منظور نہیں کروا سکتا. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اسے مشروط کرو, کنڈیشنل کرو عمران خان کی رہائی سے. لیکن پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائی سے نہیں, عمران خان کی منظوری سے مشروط کریں گے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑا رہے بل, 1.5 سال 2 سال پڑا رہے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن دوسرا جو کیمپ ہے, وہ کیمپ جہاں سے فیصل واؤڈا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں منظور ہوگا, چاہے کچھ ہو جائے منظور ہوگا. تو دلچسپ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنج ہے, اور یہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کے لیے واؤڈا صاحب یا ان کے کیمپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ چیلنج پھر پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئے گا بہت بڑا بن کے ورکرز کی طرف سے, جو نہیں چاہتے کہ یہ منظور ہو. آخری 2 چیزیں, آپ نے گلزادہ کو دیکھا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے بنے کرتا شلوار کو پہن کر اڈیالہ جیل پہنچ گیا تھا عمران خان صاحب سے ملنے, اور انتظامیہ نے گرفتار کر لیا. یعنی کیوں گرفتار کیا اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے. انتظامیہ نے گرفتار کر لیا اور کیا مطلب پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جیسے کپڑے پہن لیے, اس پہ عمران خان لکھا ہوا ہے, بلہ بنا ہوا ہے, اور پرچم سے بنے کپڑے پہن لیے, اس بنا پہ گرفتار کر لیا جائے گا. یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے, لیکن گرفتار کر لیا گیا اسے, اس کی ضمانت ہو گئی ہے. بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ نوجوان ٹی شرٹ وغیرہ میں, اور اپنی محبت کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا جھنڈا, اس کا بنا کرتا شلوار پہن کر آیا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے گرفتار کر لیا تھا, ضمانت ہو گئی ہے, عمران خان صاحب کی محبت میں آیا تھا, دوبارہ بھی آؤں گا. خیر, اس کی ضمانت ہو گئی. ایک تو یہ خبر تھی. دوسرا جو تشویشناک چیز ہے, میاں عباد فاروق, جن کو آپ دیکھ رہے تھے نا کہ وہ اگر کسی نے یہاں سے پکڑا ہوتا تو وہ اس ہاتھ کو پکڑ کے ہلا رہے تھے, چیخ رہے تھے, چنگھاڑ رہے تھے, اور پرزن وین میں آتے جاتے کہہ رہے تھے کہ اے لوگو عمران خان کو رحمت اللہ علیہ کہو, میرے لیڈر عمران خان کو رحمت اللہ علیہ کہو. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ منیب فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمت کیسے ہوئی, بے وقوفی ہے, جذباتی بنے. رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ مرحومین کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ جو ہے وہ حفظ اللہ لکھتے ہیں, جو لوگ حیات ہوتے ہیں ان کو جب عزت احترام دینا چاہتے ہیں بزرگ کی طرح تو حفظ اللہ لکھتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے عمران خان کافی ہے, عمران خان صاحب کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کافی ہے, عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا لے کارکن کافی ہے. مگر خبر یہ ہے کہ میاں عباد فاروق صاحب نے جب یہ گفتگو 2 بار کی اور یہ کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں ڈٹا ہوا ہوں, اپنی جگہ موجود ہوں, تو ان کے بھائی میاں شہزاد فاروق جنہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی پر, میاں عباد فاروق پر, اس گفتگو کے بعد, ان 2 دنوں کے بعد جیل اتھارٹیز نے بڑی مصیبت پیدا کر دی ہے, اور انہیں ایک بہت گندے کمرے میں رکھا گیا ہے. ان پر تشدد کیا گیا ہے, ذہنی تشدد بہت بڑا ہے, کہ انہیں بہت برے حال میں, بڑی ابتر صورتحال میں رکھا گیا ہے تاکہ انہیں تنگ کیا جا سکے. تو ہمارے ہاں عدالتوں کا حکم مانا نہیں جا رہا, اور اتھارٹیز اپنی منمانی کر رہی ہیں, جیسے چاہتی ہیں کر رہی ہیں. اور اس سلسلے میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جنہوں نے سسٹم کیپچر کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئے, مگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اتنا بڑا نمبر ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا میں, مرکز میں, پنجاب میں, سندھ میں بھی, تو وہ اس تمام نمبر کے ہوتے ہوئے اب تک کیا کر سکے ہیں؟ اگر آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو کچھ خاص نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.